बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं शिराज खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन, पाकिस्तान में दो तीन अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल है, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज़ उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तान वापस लौटी हैं और वो बड़ी गरजी हैं, बड़ी बरसी हैं इमरान खान के ऊपर भी। और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर भी। किसी दिन इंशाल्लाह साकिब निसार चीफ जस्टिस का मुस्लिम लीग नून से या नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक़ है, इसकी भी हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अब पार्लियामान या पार्लियामेंट या कौमी असम्बली सुपीरियर है, बालादस्त है। आइन पाकिस्तान की रूह से इसकी क्या हैसियत है, और ये बहस किसने छेड़ी है? ये इसी हुकूमत ने छेड़ी है। ये हुकूमत में शामिल जमातों ने छेड़ी है, ख़ास करके PMLN ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ये देखें, जो बहुत सारे लोग गुफ्तगू करते हैं, सियासी भी गुफ्तगू करते हैं और आउट ऑफ कंटेस्ट भी बात करते हैं, लेकिन बहसीत एक लॉ के स्टूडेंट के मैं आपसे चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखें, एक बात तो रोज़ रोशन की तरह अय्यां है कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि हुकूमत को नज़र आ रहा है कि अवाम उनके साथ नहीं है। एक तो ये कि वो जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग से, सपोर्ट से वो मसनद इक़्तिदार पर बिठाए गए या लाए गए या इन प्लेस किए गए, उसके बाद इन्होंने वादा ये किया था कि हम डिलीवर करेंगे, हमारे पास बेहतरीन माशी टीम है, अवाम को रिलीफ देंगे। ये कर नहीं सके। एक तो अवाम महंगाई से तंग है, और दूसरा जो हमारे ये बताया गया था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये बताया कि ये लोग करप्ट हैं, ये मनी लॉन्ड्रर हैं, ये चीज़ें हैं, सारा कुछ हमें बताया गया था और जिस तरह के हालात बने। लेकिन अचानक उनको लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और पिछले एक साल में इनसे कुछ भी नहीं हो सका। तो अवाम का एंगर, अवाम का गुस्सा अपनी जगह, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जलसे देख लें, अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी देख लें, तो उसकी वजह से ये लोग घबरा गए हैं कि इलेक्शन जब भी करवाएंगे तो हमें बहुत बुरी तरह मार पड़ेगी। चूँकि आप पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, आप हर चीज़ की पाकिस्तान के अंदर महंगाई की अगर बात करें, एक एक चीज़ को आप देख लें कि उसकी कीमत एक साल में इन्होंने डबल कर दिया। हालांकि पेट्रोल की प्राइसेस आलमी सतह पर कम आ रही हैं, नीचे जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी महंगाई जो है रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इनसे कुछ हुआ कुछ भी नहीं, और महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। और ये अपने लिए तो इन्होंने सारे कवानीन पार्लियामेंट से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने केस ख़त्म करवाए। जितनी भी नैब के कवानीन थे उनमें तब्दीलियाँ करवाई, और करके ख़ुद जो है वो बच गए। ख़ुद तो इन्होंने एमनेस्टी ले ली, लेकिन इनसे कुछ हुआ नहीं। तो इस वजह से ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। अब पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, वो कानून पास करके इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसमें इन्होंने कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं उसको महदूद किया जाए। ये समरी भेजी है इन्होंने पास करके सदर ममलकत आरफ अलवी के पास। आरफ अलवी साहब ने इसको वापस भेजा है। अब ये दोबारा जो है सदर आरफ अलवी के पास ये बिल जो है वो साइन होने के लिए गया है, या इस एक्ट को साइन के लिए भेजा गया है। लेकिन कानून ये कहता है, चूँकि सदर ममलकती अख्तियारात बड़े महदूद है, कि 10 दिन के बाद अगर सदर इस पर दस्तखत नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली ये एक कानून बन जाएगा। तो अभी सदर ममलकत ने साइन नहीं किए थे, तो चीफ जस्टिस साहब ने जजिस को बिठाकर इसको एक्ट ऑफ पार्लियामान को, जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को महदूद करने के बारे में है, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, उसको कालादम करार दे दिया है। ये हुकूमती अरबाब इख्तियार ये कहते हैं कि एक कानून बना ही नहीं था, तो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इक़दाम किया है वो गलत है। मेरे अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक मैं समझता हूँ कि अभी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये कानून अपनी जगह मौजूद है, बन गया है,
تو اس کے تحت آپ چیف جسٹس کو قائمہ کمیٹی کے اندر بلا سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، ان کے فیصلے کو نہیں مان سکتے. تو یہ بیسیکلی الیکشن نہ کروانے کے جو بہانے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں پارلیمنٹیرین جو ہوتے ہیں یا قومی اسمبلی کے ممبران جو ہوتے ہیں، ان کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے، ان کا استحقاق ہوتا ہے، ان کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ آئین 1973 کے آئین کی کوئی بھی شق تبدیل کر سکیں. لیکن شق تبدیل کرنے کے یہ لازمی ہے کہ آپ کو 2/3 میجارٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن ان کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے. اس لیے پارلیمنٹ نے جو 184(3) کو کالا دم کرنے کے لیے جو ایکٹ آف پارلیمان منظور کیا ہے وہ آئین پاکستان کی روح سے اس کے خلاف ہے، اس کی توہین ہے. اور جو کہ آئین کی شق 190 کے تحت عدلیہ کو خود مختاری کو یک طرفہ طور پر 2/3 کی اکثریت کے بغیر کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے یہ آپ کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں، کوئی بھی آئین پاکستان کی میں ترمیم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بذات خود جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کی توہین کی ہے. اب ہر گلی کوچے میں عوام میں یا باہر کے ملکوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ جو ہے وہ یہ کس طرح کے پارلیمنٹیرین ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ 2/3 میجارٹی کے بغیر جو ہے وہ آپ آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اور ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں اس کو آپ نے متنازع اور کنٹروورشل بنایا ہے. آپ تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس میں اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو. تو آپ اس کو اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ نے توہین آئین پاکستان کیا اور توہین عدالت کے بھی آپ مرتکب ہوئے. 2/3 میجارٹی ہو یس آپ کر سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں. اچھا اس سے آگے جو اگر بات کریں نا عوام کی، تو عوام جو ہے آئین پاکستان کی روح سے بالادست ہے. اور جو مقننہ ہوتی ہے، عدلیہ ہے، قانون ساز ادارے ہیں، حکومت ہے، فوج ہے، وہ عوام کی نوکر ہے، وہ سروینٹ ہے. جو پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں نہیں کرنے ہوتے. اور سیاستدان جب آپس میں مل نہ بیٹھیں، ایک جگہ اپنے معاملات طے نہ کر سکیں، تو پھر غیر جمہوری طاقتیں، غیر آئینی قوتیں جو ہیں، ماورائے آئین قوتیں جو ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں. مذاکرات پی ٹی آئی کے اور حکومت کے درمیان جو شروع ہوئے وہ اگرچہ چیف جسٹس عمر الطیاب دیال صاحب نے انیشیٹ اس کو کیا ہے، انہوں نے سٹارٹ کروایا ہے، چونکہ ایک فیصلہ ہے 14 مئی کے بارے میں سپریم کورٹ نے دے رکھا ہے کہ پنجاب میں آپ الیکشن کروائیں. تو چونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے، ان کو کنٹروورشل بنانا شروع کر دیا، تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو ایک طرح کا تھوڑا سا ریلیف دینے کی کوشش کی کہ جائے اپنے معاملات خود حل کریں اور ہمیں بتا دیں کہ آپ عام انتخابات پر اگر راضی ہوتے ہیں تو ہم آپ کو یہ 14 مئی والا جو ڈیٹ ہے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اس میں کچھ ٹائم ہم بڑھا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ظاہر سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر مذاکرات شروع کیے، لیکن ابھی مذاکرات کے 2 ہی دور ہوئے تھے اور تیسرا دور شروع ہونے والا تھا جو ڈیسائسو تھا. اس کو سبٹاز کرنے کے لیے لاہور میں پرویز الہی کی رہائش گاہ پر حلہ بول دیا اور حملہ کر دیا. جب انہوں نے حملہ کیا تو میسج بڑا کلیئرلی گیا کہ پی ٹی آئی اور بڑی بری طرح ہرٹ ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے بڑا سخت اس کے اوپر رد عمل دیا ہے اور لاہور میں 1 مئی کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ساری باتیں کھل کر کہہ دی ہیں کہ 14 مئی سے پہلے 10 مئی سے پہلے آپ اسمبلیاں تحلیل کریں تو الیکشن کے مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں. دوسری طرف میاں جاوید لطیف صاحب جو اپنے آپ کو میاں نواز شریف کے ساتھ قریب سمجھتے ہیں، ان کا اسپوکس مین سمجھتے ہیں، اسی طرح خواجہ آصف جو ہے انہوں نے مذاکرات کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے. اور میاں جاوید لطیف کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں تو انہوں نے کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے
یہ دہشت گرد ہیں، عمران خان صاحب کے دہشت گردوں سے تعلق ہیں، پٹرول بم مارنے والے ہیں، یہ دہشت گردوں سے ہم کسی طرح کے مذاکرات نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلتا اس سے پہلے ہی مذاکرات کو آپ ختم ہی سمجھیں. یہ ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے. اس طرح پرویز الہی کے گھر پر حملہ کیا گیا، تو جنہوں نے بھی حملہ کیا وہ ظاہر ہے ان مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ کروائیں اور عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ پر کروائیں. اور میں آج آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عوام نے بہت ایک کردار ادا کرنا ہے. اگر انہوں نے کردار ادا نہ کیا اور اس وقت عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہ ہوئی اور حکومت پر، فوج پر، عسکری قیادت پر اور اسٹیبلشمنٹ پر اگر پریشر نہ ڈالا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کوئی نکلنے والا. اور ایون دین اکتوبر 8 کی جو ڈیٹ ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے دی ہے، اس پر بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کروائیں گے، چونکہ کوئی ایسے حالات نہیں بننے جا رہے کہ یہ ملک کی اکانومی کو، مہنگائی کو 6 مہینے میں، اگلے 6 مہینوں میں بہتر کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ضروری ہے عوام کے لیے کہ اس حکومت سے جتنا جلدی ہو سکے جان چھڑانے کے لیے اپنی اسی کوششیں جاری رکھیں. اس کا فائدہ اگر عمران خان صاحب کو پہنچتا ہے تو پہنچے، لیکن جو عوام مہنگائی میں پس رہی ہے ان کا ریئیکشن یا رد عمل آنا ضروری ہے. عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ آج سے تاریخ شروع ہوگی احتجاجی الیکشن کے بارے میں، مہنگائی کے بارے میں، اور پھر یہ لانگ مارچ بھی ہوگا. تو یہ صورتحال ملک کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی کرشل ٹائم میں داخل ہو گئی ہے. اور موجودہ جو پی ایم ایل کی حکومت ہے یا پی ایم ایل پارٹی ہے، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کلیئر کٹ ان کی تقسیم ہے، لڑائیاں ہیں اور آپس میں یہ لڑ پڑے ہیں. کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے. 2-3 کیمپ بن گئے ہیں، ایک تو نواز شریف کا کیمپ ہے اور دوسرا شہباز شریف کا کیمپ ہے. ان میں جب کھل کر بیان بازیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے بڑے سائلنٹلی یہ چیزیں دیکھ رہی ہے اور خود پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ انہیں یہ چیزیں سیوٹ کرتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس وقت، ان کی نگران حکومت میں بہت شیئر ہے کہ پی کے میں، اور ان کی عوام میں کے اندر کوئی مقبولیت نہیں ہے. وہ اپنے جو فائدے ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گرفتاریاں، پروسیکیوشن اور ڈسکریمنیشن جو ہے ان کی طرف سے جاری ہے. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں، ہفتہ 10 دنوں میں یہ جو بادل ہیں یہ چھٹ جائیں گے. مریم نواز صاحبہ نے عمرہ کر کے آئی ہیں اور بہت گرجی اور برس رہی ہیں، لیکن عوام ان کو سیریس نہیں لیتی. اس طرح کی وہ باتیں پہلے بھی کرتی رہی ہیں اور میڈیا ان کے ساتھ ہے. باقی عوام کے اندر ان کی فوٹنگ ہے، جو عوام ان کو سیریس نہیں لے رہی ہے، تو ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. یہ جسٹس ثاقب نثار ہیں یا جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، یہ لوگ جب آپ نے اقتدار میں تھے تو ان کے بارے میں آپ باتیں کرتی تو بہتر تھا. ابھی جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں اس پر کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی ریگارڈ لیس کہ آپ عمران خان کی حمایتی ہیں، عمران خان کی مخالفت میں ہے، لیکن کوئی نہیں مانے گا آپ کی باتیں کہ واقعی عمران خان از اے پارٹ آف پرابلم in the country. عمران خان is a part of solution and many people really like him کیونکہ اس نے ایک شعور دیا ہے عوام کے. اب بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ آپ لوگوں نے ملک کے ساتھ کس طرح کے کھلواڑ کیا ہے، اور تو آپ کسی کو کیا طعنہ دیں گے. آپ تو خود بھی آپ نے کھڑے ہوئے کہا تھا کہ یہاں کیا، میری تو باہر کے ملکوں میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو بیان بیازیاں یہ میں سیاسی ہیں، لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے، لیکن لوگ بہت سیانے ہو گئے. ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے، منٹوں سیکنڈوں میں وہ جان جاتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. آج کے لیے میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور بات بھی ہوگی. جو صحیح بات ہوگی وہ ہم کریں گے انہی پروگراموں کے درمیان. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شیراز خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام پائندہ باد.